چلیں बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये सलात तस्बीह जो है वो पैगम्बर अलैहिस्सलाम के नज़र में इस कदर एहतमाम और शान वाली नमाज है कि आपने ताकीद फरमाई कि कुछ ना हो कम से कम ज़िंदगी में एक बार तो हर बंदा मोमिन पढ़ ही ले। और इसके अंदर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत है, अल्लाह ताला की तक़दीस है, अल्लाह ताला की पाकीज़गी का बयान है, उसकी अज़मत और शान का बयान है। अब हम थोड़ा सा इसके तरीक़े को ज़रा दोहरा लेते हैं। आप माशाअल्लाह तलबा तालिबात हैं और यकीनन आप जानते भी होंगे, पहले पढ़ते भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा एक दूसरे को बात दोहरा लेने में, दोबारा बता देने में तो हर्ज नहीं होता। उसमें याद रखें कि ये 4 रकात वाली नमाज है जो हमने इकट्ठी 4 रकात की नियत करनी है। 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह, 4 रकात नमाज नफल सलातुत तस्बीह, ये नियत करके इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। और इसमें जैसे ज़ोहर की 4 रकातें हम पढ़ते हैं, 4 सुन्नतें, बिल्कुल वही तरीक़ा है। सिर्फ इसमें इजाफा ये है कि इन 4 रकातों के अंदर 300 दफ़ा हमने तीसरा कलमा पढ़ना होता है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इतना भी काफ़ी है, और अगर इसके साथ वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम मिला लें तो भी बेहतर है, वरना कम से कम जो है वो सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये जो 4 कलमात हैं ये हमने 300 बार 4 रकातों में पूरे करने होते हैं। और पूरे इस तरह करने हैं कि एक रकात के अंदर 75, और दूसरी में भी 75, तीसरी में भी 75, और चौथी रकात के अंदर भी 75 दफा। इस तरह 75 75 जब हम 4 दफा करेंगे तो 300 मुकम्मल हो जाएगा। अब ये 75 जो है वो एक रकात में कैसे करना है, वो इस तरह करना है कि नमाज के हर रुकन में हमने 10-10 दफा पढ़ना होता है, और जो पहला रुकन है क़याम वाला उसमें हमने 15 दफा पढ़ना होता है। जब हम पहली रकत पढ़ रहे होंगे, ये दूसरी रकत, तो जो पहले रुकन है वो है क़याम का। जब हम अल्लाह अकबर से शुरू करते हैं, फिर सूरत फातिहा वगैरह पढ़ते हैं, आखिर में सूरत पढ़ते हैं, तो रकू में जाने से पहले पहले हम 10-15 दफ़ा जो है ये पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद रकू के अंदर 10 दफ़ा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पहले सजदे में 10 दफ़ा पढ़ेंगे, फिर पहले सजदे के बीच में जब बैठेंगे तो उसके अंदर 10 दफ़ा पढ़ेंगे, फिर दूसरे सजदे में जाएंगे तो उसके अंदर भी 10 दफ़ा इसी तरीके से पढ़ेंगे। और इसी तरीके से जिस वक्त हम खड़े होने लगते हैं तो खड़े होने से पहले भी 10 दफ़ा पढ़ लेंगे। तो इस तरह 15 दफ़ा जो है वो आ जाएगा क़याम के अंदर, फिर 10 दफ़ा आ जाएगा रकू के अंदर, फिर 10 दफ़ा आ जाएगा रकू में जब हम खड़े होते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द के बाद ये आ जाएगा। फिर इसी तरीके से जो है वो पहले सजदे में आ जाएगा, फिर सजदों के बीच में आ जाएगा, फिर दूसरे सजदे में आ जाएगा, फिर सजदे से उठकर आ जाएगा, इस तरीके से। और जब हम अत्तहियात पढ़ेंगे तो अत्तहियात के बाद जो है वो 10 दफ़ा इसको पढ़ लेंगे। और इसी तरह आखिर में भी जब सलाम फेरने लगेंगे तो उसमें सलाम से पहले 10 दफ़ा पढ़ लेंगे। इस तरह हर रुकन में 10 दफ़ा पढ़ते जाएंगे, और पहले रुकन जो है क़याम वाला उसके अंदर 15 दफ़ा पढ़ेंगे, तो 75 75 75 और 75 मिलाकर ये 300 दफ़ा नमाज मुकम्मल हो जाएगी। तो इस लिहाज से हमें आज के दिन गोया 3 चीज़ों बल्कि 4 चीज़ों का एहतमाम करना है। एक तो नमाज जुमा का एहतमाम, घर में हूँ या मस्जिद में हूँ, फ़िक्र के साथ, एहतमाम के साथ, तवज्जो के साथ, शौक़ के साथ। नंबर 2 कि जुमा के दिन हमने सूरत कहफ पढ़ने का एहतमाम करना है। नंबर 3 हमने दरूद पाक कसरत से पढ़ने का एहतमाम करना है। और नंबर 4 सलातुत तस्बीह पढ़ने का एहतमाम करना है। इसमें अभी मैं एक दो मसाइल आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। बाज़ घरों में या इलाकों में सलातुत तस्बीह पढ़ने लगते हैं तो कहते हैं आओ मिलकर पढ़ लेते हैं, जमात करा लेते हैं। तो याद रखें, फ़र्ज नमाजों की जमात होती है, जुमा की जमात होती है, ईदैन की जमात होती है, और इसी तरह सलातुल कुसूफ, सलातुल इस्तिस्का वगैरह पढ़नी हो उस पर जमात होती है। बाकी नवाफिल की जो है इस तरह तरावी की जमात होती है, रमज़ान में वितरों की जमात होती है। बाकी जो नवाफिल हैं वो हमने अपने अपने पढ़ने होते हैं, घरों से पढ़ने होते हैं। उसमें ये नहीं होता कि हम ये फ़र्ज़ कर लें कि
ہمارا جس چیز کا دل کرے گا ہم جماعت کرا لیں گے، اور اگر دل نہ کیا تو پھر ہم شاید فرض نماز بھی با جماعت نہ پڑھیں۔ تو یاد رکھیں نفل نماز کے لیے جماعت نہیں ہے، اس لیے اس کو انفرادن پڑھنا چاہیے۔ اگر بالفرض کسی جگہ بعض دفعہ گھروں میں رواج چل پڑا ہے، بہت ساری خواتین جمع ہو جاتی ہیں، تو وہاں پر آپ پوری کوشش یہی کریں کہ نماز علیحدہ پڑھ لیں۔ اگر اس سے پہلے کوئی دینی بات ہو رہی ہو تو اس کو تھوڑا سا آپ سن سکتے ہیں، نماز اپنی علیحدہ پڑھ لیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب آپ حضرات میں سے کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ میرے سے کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو جواب دیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہی بات آپ نے کہہ دی، لیکن میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ سر جیسے گاؤں میں کچھ عورتیں نہیں جانتی کہ یہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، جیسے بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں تو ان کو پڑھانا پڑتا ہے اونچی آواز میں، تو سر میرا اس یہ کے خیال بارے ہے میں کہ بتا دیں۔ گاؤں کی عورتیں بعض اگر وہ یہ نماز نہیں جانتی تو وہ فرض نماز بھی نہیں جانتی، وہ اور چیزیں بھی نہیں جانتی، تو ہم ہر شے کا جو طریقہ ہے اپنا وہی اپنائیں گے۔ اچھے کے چکر میں ہم لوگ شریعت سے ہٹ کر کی کوشش نہیں کریں گے۔ ان کو آپ سمجھا دیں، بتا دیں، فرضی طور پر، ماڈل کے طور پر، ریہرسل کے طور پر وہ ایک دفعہ ان کو بتا دیں کہ دیکھو ماں یا بہن یا بیٹی، یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ کیا، یہاں ہاتھ باندھے، پھر اب ہم نے یہ پڑھا، پھر اب یہ پڑھا، سمجھ گئے؟ تو آپ اپنا رخ اس کی طرف کر لیں، اس کا رخ آپ کی طرف ہو جائے، آپ شرکن غربن کھڑے ہوں شمالن، جسے بچوں کو ہم نماز سکھاتے ہیں، پھر اس سے کہیں کہ آپ انشاءاللہ ہم اپنی اپنی پڑھتے ہیں۔ تو وہ اپنی اپنی پڑھ کر اگر تھوڑا سا غلط پڑھ لے گی اور شریعت کے مطابق پڑھ لے گی، وہ اس سے بہتر ہوگا کہ وہ ہماری وجہ سے صحیح پڑھ لے لیکن شریعت کو توڑ کر پڑھ لے۔ اس کا یہی جواب ہے کہ انہیں آپ ایک دفعہ سمجھا دیں، 2 دفعہ سمجھا دیں، 4 دفعہ سمجھا دیں، 10 دفعہ سمجھا دیں، لیکن پڑھائیں ان سے اپنی، تاکہ جو جس چیز کا جو طریقہ ہے اسی کے مطابق وہ ہم اپنی مرضی سے دین بنانے والے نہ بن جائیں۔ دین بتانا ہمارے ذمہ ہے، دین بنانا ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ سر یہی بات ہے نا کہ میں اگر اپنی پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد سر اپنی عبادت کرنے کے بعد ان کو سائڈ پہ کھڑی ہو کے اونچی آواز میں پڑھتی ہوں اور وہ ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں، ایسے ٹھیک ہے سر یا نہیں؟ نہیں، اس میں جو شخص نماز میں ہے اس نے نماز میں ہی ہونا ہوتا ہے، اور جو نماز میں نہیں ہے وہ نماز میں نہیں ہوگا۔ تو آپ ان کو نماز سے باہر سمجھا دیں کہ آپ نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، یا ایسے پڑھنا ہے بطور ماڈل، لیکن جی نماز سر۔ کی نیت کر کے نماز میں جا کر ان کو ایسا نہ ہو کہ نماز میں آپ نماز سکھا رہے ہوں، تو اس سے جاگتے جی باہر باہر جو ہیں آپ ان کو بتا دیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب اگر ہم نے پڑھنی ہوتی تو میں اپنی نیت باندھ لیتا، آپ اپنی نیت باندھ لیتے، آپ میرے سے 10 دفعہ پوچھیں، 100 دفعہ پوچھیں، لیکن جب پڑھنے لگیں تو پھر اپنی نیت باندھ کر اپنی اللہ اکبر کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ نماز سے باہر ہو اور نماز پڑھنے والے کو نماز سے باہر ہو کر ہدایات دے رہا ہو، یہ درست نہیں ہے۔ تھینک یو سر۔ اور سوال؟ سر اگر ہم قضا نماز پڑھنا چاہتے ہوں اور ہمیں یاد بھی نہ ہو کہ ہم نے کتنی قضا کی ہیں، تو ان کا پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس پر انشاءاللہ ہم کل تفصیل سے بات کر لیں گے۔ تو اگلے دن بھی ایک سوال آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اس پر پھر کسی دن بات کریں گے، تو کل مجھے وہ سوال بھی کوئی کر دے، اور یہ قضا نمازیں پڑھنے والے کے طریقہ کا بھی مجھے کوئی شخص سوال کر دے، تو کل انشاءاللہ ہم السلام علیکم سر۔ 1-2 اہم سوالوں کی نشستی انشاءاللہ رکھ لیں گے۔ اوکے سر۔ اور سوال؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ سر اپنے تراویح کا بھی خاص طور پر ایک بتائیں گے سر، کتنی پڑھنی چاہیے اور کیا اس میں؟ ٹھیک ہے، شاباش۔ سوال کرتے ہوئے آپ لوگ اپنا نام بتا دیے کریں، تو کل انشاءاللہ ہم تراویح اور اس کے ساتھ ساتھ قضا نمازوں کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ کچھ غلط فہمیاں ہیں، میں اس پر بھی انشاءاللہ بات کروں گا اور اس کا ازالہ بھی کروں گا۔ اور سوال؟ سر جمعے والے دن عورتیں جو ہیں کس طریقے سے جمعہ ادا کریں؟ کیونکہ وہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ لی جاتی ہے۔
جی عورتوں کے لیے عورتوں پر جمعہ واجب نہیں ہے، نہ عورتوں پر جمعہ واجب ہے، نہ مسافر پر جمعہ واجب ہے، نہ مریض پر جمعہ واجب ہے، اور نہ ہی گاؤں والوں کے اوپر جمعہ واجب ہے۔ تو ان لوگوں کے ذمہ اسی طرح عام حالات والی نماز ہوگی جیسا کہ نماز پڑھتے ہیں، صرف وہ یہ کریں گی کہ ذرا اہتمام کر لیں گی، فکر کر لیں گی، جلدی نماز کے لیے آ جائیں گی، کچھ ساتھ نوافل پڑھ لیں گے، کچھ دعا کر لیں گے، کچھ زیادہ وقت اپنے مصلی پہ گزار لیں گے۔ تو جن حضرات پر جمعہ واجب نہیں ہے تو ان کے ذمہ جو بیسک ظہر کی نماز ہے وہی ان کے ذمہ لازم ہوتی ہے، لیکن تھوڑا جمعے کے لحاظ سے ذرا اہتمام کرنا چاہیے، جلدی اس کے لیے فارغ ہو جانا چاہیے۔ اوکے سر۔ اور سوال؟ سجدہ سہو کے بارے میں السلام علیکم سر، احمد بات کر رہا ہوں سر۔ عورت امام کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھ سکتی ہے؟ اگر کہیں ایسا ہو اتفاقاً کہ کوئی ایسا موقع ماحول بن جائے کہ کسی پردے برقعے کے اہتمام کے ساتھ ان کا موقع ایسا بن جائے کہ جماعت کے ساتھ شریک ہو رہی ہوں، اس حالت میں پھر وہ اسی طرح نماز پڑھیں گے جمعے والی جیسا کہ امام صاحب پڑھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد کے ساتھ امام صاحب کا گھر ہو اور جہاں مسجد کی صفیں پوری ہو رہی ہیں اس صف کے متصل جو ہے وہ عورت یا عورتیں کھڑی ہو جائیں، وہ جو پڑھیں گی تو وہ پھر 2 رکعت جمعے والی پڑھیں گی امام صاحب کے مطابق جو ان کا امام پڑھا رہا ہوگا۔ جی اس دوران کون سوال کر رہے تھے؟ اقصیٰ؟ اور سجدہ سہو کے بارے میں بتائیے گا، اور اس کے لیے کنڈیشنز کیا ہوں گی کہ ہم کس صورت پہ سجدہ سہو کر سکتے ہیں؟ کیا بتائیے گا؟ سجدہ سہو کا طریقہ اور اس کے لیے کیا کنڈیشنز ہوں گی؟ سجدہ سہو، سہو کا معنی ہوتا ہے بھول جانا۔ تو نماز کے اندر جتنے واجبات ہیں جیسے التحیات ہے، سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ہے، اسی طریقے سے سورت کا ملانا ہے، یہ جو نماز کے واجبات ہیں اگر واجب کوئی چھوٹ جائے تو اس حالت میں نماز جاری رکھتے ہیں، اور اس کے ازالہ کرنے کے لیے آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ التحیات پڑھ کر دائیں طرف سلام پھیر دیں، پھر اس کے بعد فوراً سجدے میں چلے جائیں، 2 سجدے کر لیں، پھر التحیات درود پاک وغیرہ پڑھ کر آخر میں دونوں طرف جو ہے وہ سلام پھیر دیں۔ اس کا نام سجدہ سہو ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، اور یہ اس کے واجب ہونے کا سبب ہے۔ کوئی سنت وغیرہ چھوٹ جائے تو اس پہ سجدہ سہو نہیں ہے۔ اور اسی جیسے مثال کے طور پر سمیع اللہ چھوٹ گئی، یا کوئی بیچ میں اللہ اکبر کہنا چھوٹ گیا، یا درود پاک پڑھنا چھوٹ گیا، یا آخر میں دعا پڑھنا بھول گئے، تو یہ چونکہ واجب نہیں ہے لہٰذا ان کی وجہ سے سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو وہ فرض ادا کرنے سے فرض ادا ہوتا ہے، وہ سجدہ سہو کرنے سے ادا نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ واجب چھوٹے یا 2 دفعہ چھوٹے، آخر میں سجدہ سہو ایک دفعہ ہی کرنا ہوتا ہے، اور یہ اس کا طریقہ ہے۔ اور کوئی بہت ضروری سوال مختصر سا؟ جی سر، جو آپ نے تصویر بتائی ہے عریبہ شہباز سر، جو آپ نے تصویر بتائی ہے 75 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، تو سر اس میں 15 دفعہ سٹارٹنگ میں جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ سے پہلے، اس کے بعد الحمدللہ کے ساتھ دوسری صورت ملا کے اس کے بعد 10 دفعہ پڑھنا ہے، اس کے بعد رکوع میں جا کے 10 دفعہ پڑھنا ہے، پھر رکوع سے اوپر اٹھ کے 10 دفعہ پڑھنا ہے، پھر سجدے میں 1 دفعہ، پہلے سجدے میں 10 دفعہ پڑھنا ہے، پھر اس کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے پھر اس میں 10 دفعہ پڑھنا ہے، پھر دوسرے سجدے میں 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ ایسے 75 پورا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ایسے بھی ٹھیک ہے۔ ایکسکیوز می سر، جی سر یہ عورتوں کا مسجد میں جانا کیسا ہے؟ کائنڈلی اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں۔ بس یہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں تو جاتے تھے، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر حضور علیہ السلام آج کے زمانے کے حالات دیکھتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے، تو تب سے پھر صحابہ کرام کے زمانے سے ہی یہی چلا رہا ہے کہ ہماری عورتیں مسجدوں میں نہیں جاتی بلکہ گھروں میں ہی نماز پڑھتی ہیں، اور پوری امت کا اسی پر جو ہے وہ اتفاق ہے۔ اوکے سر۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ ہماری میٹنگ کا وقت ختم ہونے والا ہے تو یہ کٹ جائے گی، تو اس سے پہلے ہم کہتے ہیں آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔
शाबाश, पाबंदी से और बर वक्त आया करें, शाबाश। जी सर। सर अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम पे सजदा साहब वाजिब हो गया है, तो पीछे मुक्तदीन इस्लाम फेरे बगैर वैसे ही इमाम के साथ सजदा कर दिया, मतलब नमाज से फारिग नहीं हुआ, तो उसकी नमाज हो जाएगी? हाँ जी, हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।